बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी दोस्तों, आपने मुहावरा या कहावत सुनी हुई है, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। आज हम अपनी वो जो सिलसिला शुरू करना है ना, टीआई कॉलेज रबवा के ओल्ड स्टूडेंट्स का छोटा छोटा इंटरव्यू और तारफ़, उस सिलसिले में फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर हाइलब्रोन एक शहर है, वहाँ आए हुए हैं। और अब आपको दिखाते हैं हमारे जो दोस्त जिनसे हम आगाज़ करेंगे, मुकर्रम महमूद साहब। पूरा नाम महमूद सुलेमान। इनके वालिद साहब पाकिस्तान में मुरब्बी थे और फिर मेरा ख्याल है जर्मनी भी रहे हैं मुरब्बी साहब। नाम उनका, वालिद साहब का नाम भी बता दें। हाफिज मोहम्मद सुलेमान साहब। और वो कहाँ कहाँ रहे हैं मुरब्बी आप? पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर महमूद सुलेमान। पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ जगहों पे, ज़्यादा सिंध में रहे हैं और सदर अजमन अहमदिया में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन अफ्रीका में, मगरबी अफ्रीका, मशरकी अफ्रीका में वो काफ़ी अच्छा 2 दफ़ा वहाँ पे रहे, मेरा क्या 7-8-10 साल तंजानिया में। ले जी, ये अभी बात हमारी चल रही है महमूद सुलेमान साहब से, लेकिन साथ साथ हम इनका स्टड भी आपको दिखाते जाएं। इनका शहर, जिस शहर के साथ ये रह रहे हैं, हाइलब्रोन शहर है ये, स्टुटगार्ट से तकरीबन 70-80 किलोमीटर और फ्रैंकफर्ट से 175 किलोमीटर दूर। बहुत ही खूबसूरत शहर है। आजकल कोरोना की वजह से ये लेकिन कोई पॉजिटिव नज़र में नहीं है, वो हॉट स्पॉट बना हुआ है। काफ़ी सख्ती है रात के वक्त, ये उसकांक्ष पेरे जिसको कहते पाबंदी 9 बजे के बाद, और बाकी वैसे जर्मनी सारे में। तो अभी इनके साथ हमारी बातचीत भी चलती रहेगी और आपको साथ जो नज़ारे हैं रास्ते के वो भी इंशाल्लाह ताला दिखाते रहेंगे। बात हमारी रुकी थी वहाँ पे कि इनके वालिद साहब का तारफ़ करवाया कि वो मुरब्बी रहे। अब इनसे ये पूछते हैं कि ये जब जिस वक्त इनका पाकिस्तान से निकलने का इरादा हुआ तो क्या वजह बनी कि ये पाकिस्तान छोड़ के यहाँ इन्होंने जर्मनी को सिलेक्ट किया। और वो यहाँ ये देखे सामने आपको एक पुलिस की गाड़ी नजर आई है। ये जर्मनी का एक खास लाइटें ब्लू लगा के जब ये इन्होंने जाना होता है कहीं। जी अपना महमूद साहब, ये आप बता रहे थे कि आप पाकिस्तान से कौन से सन में निकले हैं? मैं पाकिस्तान से 89 में, सलसला जुबली के साल ना। अच्छा, हमने हिजरत की वहाँ से 89 तो असल में तो हिजरत की सबसे बुनियादी वजह तो हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह की हिजरत थी ना। अच्छा, वो 84 में हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि बहुत से लोगों का ये था कि हजूर 89 के जो सलसला जुबली है ना, उसमें एक शाहाना हैसियत के साथ वापस आएंगे पाकिस्तान में ना। तो अच्छा, वो अपना ये जो आप कह रहे हैं कि हजूर की हिजरत के साथ इसका बहुत गहरा तल्लुक है। मैं बताता हूँ। वो फिर इस तरह हुआ कि जब 89 तक हालात बद से बदतर होते गए पाकिस्तान के, तो हमने फिर उसके बाद बहुत से लोग, जब हजूर 89 के जलसा में वो ख़त्म हो गया, वहाँ पे पाबंदियां इतनी ज्यादा लग गई कि हमें वहाँ पे हंसने की भी और अच्छे कपड़े पहनने की भी इजाजत नहीं थी। अच्छा, तो उसके बाद बहुत से लोगों के दिल बर्दाश्त हुआ कि अब हजूर की वापसी जो है ना, वो मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नहीं नजर आ रही ना। तो फिर बहुत से लोग उस वक्त हिजरत करके तो यूरोप में और अमेरिका कनाडा में आए ना। आपके वालिद साहब का इसके मामले में क्या थी उस वक्त राय, जब आप चाह रहे थे कि अब मैं भी चला जाऊं यहाँ से? तो मेरे वालिद साहब ने उस वक्त तो हमसे कोई बात नहीं की, लेकिन जर्मनी में आके ना उन्होंने मुझे, हमसे जब उनकी बात होती रहती थी ना इस मामले में, हिजरत के मामले में, तो उनका ये बड़ा एक पक्का ये था मौक़िफ़ कि जब हिजरत हो जाती है ना किसी नबी की या किसी खलीफा की, तो उसके बाद वो वापसी मुमकिन फिर हमें नजर नहीं आती तारीख में ना। सिवाय इसके कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के, उसका भी अल्लाह ताला ने उनको एक खास मुकाम था और खुशखबरी दी थी कि आपकी जरूर हिजरत होगी मक्का में वापसी। अच्छा, तो उसके बाद वालिद साहब बताते थे कि मुझे कोई ऐसी तारीख में नहीं ऐसी चीज मिलती कि किसी की हिजरत वापस हुई हो, लेकिन वो इस मामले में बड़ा उनका पक्का मौक़िफ़ था कि अब ये मुश्किल होगा इस तरह ना। हाँ, सही है। तो ये, लेकिन ये बहुत बात की बात है, जर्मनी में उन्होंने हमें ये बात की। अच्छा। तो 89 में फिर जब सलसला जुबली का सिलसिला ख़त्म हो गया, तो वहाँ से फिर बहुत से हमारे खुदाम ने, इंसान ने, फैमिलीज ने हिजरत की। तो उन्हीं में फिर मुझे भी मौका मिला कि मैं जर्मनी में यहाँ पे ना आ गया।
لے جی یہ قدرتی نظارے جو اس علاقے کا خاصہ ہیں اونچائی پہ ہونے کی وجہ سے وہ برف پڑی ہوئی ہے فرینکفرٹ میں. یہ کوئی آسان سین نہیں, درخت بالکل وائٹ نظر آ رہے ہیں. اور اب ہم اپنے ایک خاص مقصد کے سفر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنا وہ جو تعلیم الاسلام کالج ربوہ کے پرانے اسٹوڈنٹس جو وہاں کسی بھی سال میں کتنا عرصہ کے لیے بھی پڑھے ہوئے ہیں ان کا جو ایک تعارفی انٹرویو یا کچھ اچھی باتیں دوسروں کے فائدہ کے لیے وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. ابھی محمود صاحب بتائیں گے کہ پاکستان میں تھے جب یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کہ یار بچے جڑے نے انہوں نے اتنے پڑھنا نہیں, نکمے نے تعلیم تے انہوں نے باہر کال دیو, چلو جا کے کچھ نہ کچھ تو اتنے کرن گے. لیکن بہت سارے وہ بھی ہیں جو لائق بچے تھے اپنی کلاسوں میں, لیکن وہ صرف اور صرف اس وجہ سے آگے کہ خلیفۃ المسیح وہاں نہیں ہے اور جماعت کے لیے وہاں کوئی چانسز نہیں ہے, بچوں کا آگے مستقبل نہیں ہے. جو پڑھ گئے ان کو بھی نوکریاں نہیں ملی اور جماعت کی جو تبلیغ کا سسٹم یا جماعت کے لیے جو آزادی وہ نہیں ہے تو وہ ملک چھوڑا. تو اب محمود صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جب انہوں نے ملک چھوڑا تھا تو کیا اس کے پیچھے مین گراؤنڈ تھی, پڑھائی کے معاملے میں کیسے تھے, اور پھر انہوں نے جب چھوڑا تو اس کے اندر سب سے زیادہ کس کی خواہش تھی کہ ملک چینج. جی محمود صاحب آپ ذرا بتا دیں. جی السلام علیکم. میں FSC میں نے گورنمنٹ TI کالج ربوہ سے کی. اس کے بعد ہمارے ایک ہمسائے تھے جو ماشاءاللہ UBL میں ان کی بڑی اچھی پوسٹ پہ تھے پاکستان میں. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ BCom کریں نا, تو آپ کو بینک کی اچھی جاب مل جائے گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں پھر چلا گیا لاہور میں, میں نے BCom میں داخلہ لیا. تو BCom میرے پارٹ 1 میں نے کیا ماشاءاللہ بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ, اور پارٹ 2 میں تھا میں اس وقت. تو اس وقت پارٹ 2 میں بھی میم اللہ کے فضل سے بڑی اچھی میری اسٹڈی جا رہی تھی. اچھا. تو انہی دنوں میں میرے ایک دوست تھے مکرم فہیم احمد صاحب. اچھا. انہوں نے میرے پاس ایک دن آئے تو مجھے کہنے لگے کہ محمود, یہ ہماری باتیں ہوتی رہتی تھی اس سے پہلے نا کہ لوگ باہر جا رہے ہیں تو ہم بھی باہر چلے جائیں. تو میں مطلب اس معاملے میں زیادہ نہیں تھا نا جانے کے معاملے میں. تو میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ محمود میں باہر جا رہا ہوں تو تم نے اگر ہے پروگرام تو باہر آ جاؤ, چلو چلتے ہیں. اچھا. میں نے کہا فہیم صاحب میری بڑی اچھی اسٹڈی جا رہی ہے تو میں انشاءاللہ میرے BCom کر لوں گا تو پھر میں یہاں پہ مجھے جاب مل جائے گی. تو کہنے لگے کہ یہاں پہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے تو ہم نکلتے ہیں یہاں سے نا. پھر انہوں نے مجھے کنونس کیا. تو میرے BCom میں فائنل ہماری ڈیٹ شیٹ آ گئی تھی. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس کو BCom کلیئر کر لوں پھر میں جاؤں. لیکن بس اللہ کو یہ شاید نہیں تھا, اسے منظور نہیں تھا. تو میں نے دارالحمد سے دوپہر کا کھانا کھایا ہے اور وہاں سے میری لاہور میں جیسے میری فلائٹ تھی. تو میں نے جرمنی میں آ کے تو چوائس صاحب کو خط لکھا یہاں سے کہ میری سیٹ کینسل کر دے, میں اب جرمنی آ گیا ہوں. تو میں تو دارالحمد سے یہاں سے نا آخری میں نے کھانا وہاں پہ کھایا تھا. تو مجھے دارالحمد میرے دوست جو تھے وہ مجھے چھوڑنے آئے تھے لاہور ایئرپورٹ پہ. کون سے سن کی بات ہے؟ 89 کی. 89 سپتمبر میں 4 سپتمبر کو میرا خیال ہے میری وہاں سے فلائٹ, 15 اگست کو فلائٹ تھی. اچھا. اور میں اگست یا سپتمبر میں جرمنی میں نا پھر یہاں پہ آ گیا. میری بالکل ڈائریکٹ فلائٹ تھی وہاں سے لاہور سے کراچی, کراچی سے ایمسٹرڈم. تو ایمسٹرڈم سے میں بائی روڈ جرمنی میں یہاں پہ آیا. اچھا. آپ کے کلاس فیلوز میں سے جو آپ کے تھے وہاں اور بھی, ان میں سے بھی کوئی دوست جو ہیں وہ بیچ وہ چھوڑ کے وہاں یورپ سیٹل ہوئے جو آپ کے کلاس فیلو تھے؟ میں نے بتایا نا کہ فہیم صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے. تو وہ فیملی کے ساتھ ان دنوں میں آئے, ہم اکٹھے آئے تھے. ان کی فلائٹ میرے سے ایک ہفتہ پہلے فلائٹ تھی. تو میری فلائٹ تو ان کے ایک ہفتہ بعد تھی. تو اس زمانے میں تو یہاں جانتے ہوں گے لوگ جو ربوہ سے مطلب 90% جو خدام تھے وہ 89 میں انہوں نے ربوہ کو الوداع کیا ہے اور یہاں پہ جرمنی میں UK یا پھر امریکہ کینیڈا میں سیٹل ہوئے آ کے. ہاں صحیح ہے. اس کے بعد ساتھ یہ دیکھیں جی آپ قدرتی نظارے یا جو ان کا انفراسٹرکچر ہے جرمنی والوں کا بھی, ہم ایک ٹنل میں سے گزرے تقریباً میرا خیال 500 میٹر کی. یہ کون سے آپ کے علم میں ہے یہ جو ٹنل میں سے جو ابھی گزرے تھے ہم, یہ اس کے اوپر کیا یہ وہ جو پہاڑی سی بنی ہوئی ہے وہ گل سا بنا ہوا ہے اس کے نیچے یہ ٹنل بنی ہے؟ یہاں پہ ہے
انگور کے باغات ہیں سارے اچھا، یہاں پہ اچھا، نظر آ رہے ہیں، یہ سب ٹھیک۔ یہاں پہ انگور بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ علاقہ مشہور ہے یعنی انگور کے باغات کے لیے، اور اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وہ ٹیلے جو ہوتے ہیں نا، ٹیلہ نما، ادھر وہ زیادہ اس میں وہ بیلیں لگی ہوتی ہیں اس پہ، پھر وہ بالکل زیادہ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، بالکل میدانی علاقہ یہ نہیں ہے، تو یہاں پہ انگوروں کے بہت زیادہ باغ ہے، سارے پہاڑیوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ علاقہ میرا خیال ہے اس کے لیے مشہور ہوگا کہ جو انگوروں کے ساتھ وہ ان کی کشید کر کے پھر اس کو بناتے ہیں ڈفرنٹ وائن وغیرہ۔ وائن کی یہاں پہ بڑی ٹھیک ہے، بہت اچھی انڈسٹری ہے یہاں پہ۔ اچھا اب اگلی جو بات ہم پوچھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں جب آپ پہنچ گئے تو آپ کو آج جو جس مقام پہ ہیں، جو آپ جاب ہے ماشاءاللہ اچھی کمپنی میں آپ کو جاب میں، یہاں تک پہنچتے ہوئے کون کون سی سخت سٹرگل اور کیا کیا آپ نے کیا جس کو کہتے ہیں پاپڑ پہلے، کہ آپ آج اس مقام پہ ہیں کہ آپ آرام سے مطمئن ہیں کہ آپ کی زندگی کا جو مقصد تھا، جو آپ نے اچیو کرنا چاہ رہے تھے، وہ آپ نے اچیو کر لیا؟ کیا کیا آپ کو مشکلات میں سے گزرنا پڑا؟ جی، جب میں آیا ہوں نا یہاں پہ جرمنی میں، تو میری کوئی ایک ہفتہ کے بعد پہلے جو پروٹوکول وغیرہ ہوتی ہے نا وہ ہو گئی، مجھے وہاں پہ لاگر میں بھیج دیا گیا جہاں پہ وہ اسائلم وغیرہ جا کے لیتے ہیں نا۔ اچھا، تو اس وقت جو لوگ وہاں تھے یہاں جو رہتے تھے وہ سب یہ کہتے تھے کہ جو آپ کی پہلی پروٹوکول ہوگی اس میں تو صرف آپ کو وہ بیانات وغیرہ لیں گے، وہ آپ کی ریجیکٹ ہو جائے گی، پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا 2 4 6 سال، تو اس کے بعد جو دوسری پروٹوکول ہوئے گی نا اس میں دیکھو شاید آپ کا کیس وغیرہ ہو جائے تو ہو جائے، نہیں تو نہ ہو۔ ٹھیک۔ اس عرصے میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا کی، میں نے کہا یا اللہ جو 5 6 سال کے بعد جو رزلٹ آئے گا میرا مثبت، تو وہ آج مجھے کیوں نہیں مل جاتا۔ اچھا، خیر اس کے بعد دعا کے بعد میں نے وہ میری جو پہلی پروٹوکول چند 1-2 ہفتے کے بعد وہاں پہ ہوئی تھی لاگر میں، تو میرا وہ کیس منظور ہو گیا وہاں پہ۔ اچھا، تو میرا جب کیس منظور ہو گیا تو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا نا۔ اچھا، تو سارے جو خط زبان وغیرہ وہاں اس وقت زیادہ آتی نہیں تھی یہاں پہ، تو جنہوں نے بھی پڑھا کہتے ہیں لگتا تو یہ ہے کہ آپ کا کیس منظور ہو گیا لیکن یہ ہو نہیں سکتا نا۔ اچھا، تو پھر ہم نے وکیل سے اس کے پاس گئے، وکیل سے پوچھا، وہ کہتا ہے بالکل آپ کا مبارک ہو، آپ کا کیس منظور ہو گیا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان بہت زیادہ خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو کہتے ہیں نا کہ ابھی منہ دھونے کی بھی جانچ نہیں تھی، تو میرا یہاں پہ چند 4 ہفتے کے اندر اندر میرا پہلا کیس ایکسپٹ ہو گیا نا۔ اس کا یہ جو آپ کی بات سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آج کل عموماً جو لوگ آتے ہیں یورپ میں یا پہلے بھی، جو اس چیز پہ عموماً ان کا خیال ہوتا ہے کہ جی چلاکی، تیزی ترازی، جو بیان ہم نے دینا ہے وہ کتنا اچھا ہے، یہ اور ایک سائیڈ پہ دعا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کہ جو کرنا ہے وہ خدا نے کرنا ہے۔ آپ جتنے مرضی بیان اچھے دے لیں، آپ جتنے مرضی کیس ڈلوا لیں بنیادی غلط اپنے اوپر، یا وہ والے کسی کام نہیں آنے، بلکہ اگر آپ کا یقین ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے آپ کو ادھر سیٹل کروانا ہے اور اسی کی خاطر آپ نکلے ملک سے، تو وہ والے کام پھر کامیاب ہوتے ہیں، جو آپ کی بات آپ نے بتائی ہے۔ اچھا میں بتاؤں کہ میری پروٹوکول ہوئی تھی نا، وہ میں تھا اور ایک عورت تھی جو سامنے جج بیٹھی ہوئی تھی نا، اچھا، اس اور ایک ہمارا ڈاٹ میچر تھا، اس نے مجھ سے سوال کیے ربا کے بارے میں نا اور جماعت کی تنظیموں کے بارے میں۔ تو کیونکہ میرا تعلق ربا سے ہے، میں اللہ کے پیدائشی ربا ہوں اور میرا وہاں پہ ہم جماعت کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، تو میں دعا یہ کرتا رہا کہ میں نے کہا یا اللہ جماعت کے جتنے مرضی سوال کر لینا میں ان کے جواب دوں گا، یہ مجھ سے کوئی پرسنلی سوال نہ کرے، کیونکہ پرسنلی تو میں اس میں کوئی تھا نہیں ایسا نا۔ اچھا، تو اللہ کے فضل سے میری وہ دعا بھی قبول ہوئی، وہ 1-1.5 گھنٹہ کی میری پروٹوکول تھی اور مسلسل وہ جماعت کے تنظیموں کے بارے میں، ذیلی تنظیموں کے بارے میں اور جماعت کے سٹرکچر کے بارے میں بات کرتی رہی نا۔ اچھا، تو میں نے ان کی اللہ کے فضل سے بڑے تسلی بخش جواب دیے، بالکل حقیقت پہ جو مبنی تھے، اور اس پہ میرا کیس ایکسیپٹ ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد جب کیس ایکسیپٹ ہو گیا تو ہمارا رہتے تھے ہم راسٹک پہ، اور کالسرو میں ہمارا سینٹر تھا جہاں پہ جمعہ کی نماز اور اجلاس پہ جاتے تھے نا ہم وہاں پہ۔ اچھا کیس کے بعد وہ پھر اس کی اپیل ہو گئی سرکاری وکیل کی، تو کیس پھر اگلی عدالت میں چلا گیا۔ اچھا، ہم ایک دفعہ گئے وہاں پہ اپنے اجلاس پہ، تو وہاں پہ ہم چیک ہو گئے راستے میں، پولیس نے چیک کر لیا، ہم آؤٹ کرائز تھے اس وقت۔ ان دنوں میں اتنی سختی تھی کہ آپ کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ جی بہت زیادہ سختی تھی اس زمانے میں۔ ہم چیک ہو گئے، تو چیک کے بعد مجھے یاد ہے 45 مارک جرمانہ آیا۔ اچھا، تو اس جرمانے کے میں نے کہا کہ نہیں ہم اس سے آگے بات کرتے ہیں، تو کہ یہ ہمارا جرمانہ، ہم صرف وہاں پہ گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اچھا،
اچھا بڑے مزے کی بات ہے کہ ہمیں اس کو زبان آتی نہیں تھی. ہمارے گاؤں میں ایک غیر احمدی آدمی رہتے تھے تو ان کے اچھے تعلقات تھے ہمارے ساتھ. اچھا. تو وہ ہم ان کو ساتھ لے کے گئے دفتر میں نا. اچھا. کہ اس ہم نے بات کرنی ہے. دفتر میں گئے تو وہ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ آپ کا تو یہاں پہ شہر میں ترکیوں کی مسجد ہے, آپ وہاں کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں؟ اچھا. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں, ہم وہاں جاتے ہیں, کالسرو میں ہمارا سینٹر ہے تو ہم وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں. یہ جو غیر احمدی تھا اس نے مجھے سمجھ آئی, اس نے کہا کہ بس ان کے کوئی اپنا ہی ہے, ان کی اپنی عبادت کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو اس لیے نا یہ ترکیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. اچھا. تو اس آدمی نے پھر کہا کہ دیکھو یہ میں آپ کو اجازت نہیں دیتا, تو آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے. آج آپ یہاں کہتے ہیں, کل کو کہیں گے ہم نے فرینکفرٹ جانا ہے, پرسوں کہیں گے ہم نے لندن جانا ہے. اچھا. تو ہمارا وہاں پہ اجلاس ہوتا ہے, وہاں اجتماع ہوتا ہے, تو میں کس کی آپ کو اجازت دوں گا؟ تو میں آپ کو اجازت نہیں دیتا. اگر آپ نے میرے خلاف, آپ کو یہ میرا فیصلہ منظور نہیں ہے تو آپ عدالت میں جا کے تو میرے خلاف یہ اپیل دائر کر سکتے ہیں. تو جو عدالت فیصلہ کرے گی وہ آپ کو بھی منظور, مجھے بھی منظور. اچھا جی. اچھا میں جب نکل آیا تو مجھے اس غیر احمدی آدمی نے بتایا کہ یہ اس آدمی نے کہا ہے, تو آپ عدالت میں جا کے نا اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا یار ہم یہ پہلے ہمارے کیسوں کو سب ہم پڑے ہوئے ہیں, تو اس کے خلاف ہم کیا جا کے اپیل کریں؟ یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ کوئی بات نہیں, چھوڑو. تو قصہ ختم. اچھا اس کے 6 مہینے کے بعد میری دوسری پروٹوکال آ گئی نا. دوسری پروٹوکال میں پھر وہ بینچ تھا, آگے 4-5 جج بیٹھے ہوئے تھے, پیچھے وہ اسٹوڈنٹ بھی تھے یورا کے, اور میرا وکیل تھا, سرکاری وکیل تھا, سارے لٹرم پٹرم پورا عملہ بیٹھا ہوا تھا نا. اچھا. اس میں بھی جج نے زیادہ سوال جماعت کے بارے میں کیے نا, تو میں نے ان کے جواب دیے. بلکہ مجھے یاد ہے اس نے جب سوال کیا کہ آپ کے صدر کون ہے یہاں پہ, تو کیا ان کا سسٹم ہے, تو میں نے انہیں کہا کہ حال ہی میں ہمارا انتخاب ہوا ہے صدران کا. اچھا. اور جو صدر صاحب ہیں ان کا نام بھی میں نے پیش کیا تھا وہاں پہ نا. اچھا. تو خیر وہ پروٹوکول ختم ہو گئی. تو اس کے بعد یہاں پہ یہ اصول ہوتا ہے کہ جج بعد میں پوچھتا ہے کہ میری طرف سے سب کاروائی ختم ہو گئی ہے, اب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کریں. اچھا. تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں نے آپ سے نا ایک سوال کرنا ہے. تو کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ کریں. میں نے اسے کہا کہ دیکھیں میں ربا کا رہنے والا ہوں, تو پہلے ہمارا جلسہ سالانہ ربا میں ہوا کرتا تھا نا, سالانہ جلسہ, 1 سال میں ہمارا جلسہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے خلیفہ آ گئے ہیں یو کے میں, لندن میں. ٹھیک ہے. اب ہمارا جلسہ لندن میں ہوتا ہے. صحیح ہے. تو مجھے وہ جلسہ میں مس نہیں کر سکتا. مجھے آپ اس کی اجازت دیں. اچھا. تو جج کہنے لگا کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ آپ ہاؤس انڈر بیہولڈے میں جائیں, یہ وہ آپ کو اجازت دیں گے. تو کیونکہ میرے وہ والی بات ذہن میں تھی, میں نے کہا سر میں آپ کے گیا ہوں وہاں پہ, تو اس نے کہا کہ نہیں, آپ جج اگر اجازت دے گا تو میں اس کی بات مانوں گا, تو میری طرف سے انکاری ہے, اس لیے آپ مجھے اجازت دیں. تو وہ جج نے نا ایک فکرہ کہا, مجھے ابھی تک یاد ہے, اس طرح سے کل کی بات ہے.